अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रवीयन शुरू करते हैं। आयत नंबर 13, छोटी सी आयत है। अगर आप में से कोई भी इसका सही मुझे मफहूम बता दे तो मैं बहुत मशकूर हूँगा। आयत है वल्लहू मा सकन फिल लैल वन नहार वहुवस समीउल अलीम। छोटी सी आयत लेकिन मानी का समुंदर है। हाँ जी, कौन बताएगा? जल्दी बताएं। आप लोग सवाल क्यों नहीं करते जब आप मैं पढ़ा रहा होता हूं, ताकि उस वक्त बात खोल दी जाए और सब लोग समझ लें। अब बड़े गौर से सुने। अगर आप इस आयत पे गौर करें ना, वह लहू माँ, अच्छा, उसके लिए है, यानी मालिक किसका है? वो जो कुछ दिन में हो रहा है ना, दिन और रात टाइम है, और जो कुछ हो रहा है, इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं, अगर हम लैल नहार को टाइम कहें तो ये इवेंट्स होंगे। कौन से? लहू मा सकना फिल लैल, लहू मा सकना, ये इवेंट्स हैं जो वाकयात हो रहे हैं, और ये लैल नहार जो है वो टाइम है। अब आप अंदाजा करें, ये है तौहीद कि रब को क्या समझा जाए कि जो कुछ हो रहा है कायनात में, जो भी कहीं भी हो रहा है, इंसान, जिन, आपकी ज़रात, चीजों का उगना, फ्रूट वगैरह, कोई भी इवेंट है, वो उसको कौन हुक्म दे रहा है? कौन उसको वॉच कर रहा है? कौन उसको ठीक रख रहा है? अल्लाह ताला, अल्लाह की जात। अल्लाहु अकबर। सोचें, कभी हमने सोचा है कि हमारा रब कितना पावरफुल है? तो जमान हो या जमानियात, जो उसमें इवेंट्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे अल्लाह ताला का की मिल्क हैं। तो आप सोचें कि हमारा रब, इसीलिए मोमिन किसी से नहीं डरता सिवाय रब के। क्यों? अगर वो ना चाहे तो उसको कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। आप देखें, मूसा ने कितने जतन किए, सारी सारी फिरौन ने कितने जतन किए कि मूसा को नुकसान पहुंचाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने जतन किए कुरैश मक्का ने और यहूद ने कि आपको नऊज बिल्ला कत्ल कर दिया जाए। लेकिन रब ने जब बचाया तो देखें, उन वक्तों में भी और आज में भी मैं और आप, हम सब अल्लाह ताला की हिफाजत में हैं। ये जो आज हम समझते हैं ना कि नहीं जी, वो तो हम फलां ने हमें बचा लिया, और अल्लाह से नहीं डरते हम अपने बॉस से ज्यादा डरते हैं, हम लोगों से ज्यादा डरते हैं। किस लिए? कि हम तो वो कुछ करते हैं जो लोग पसंद करते हैं। लेकिन मोमिन का क्या काम है? जल्दी बताएं। हर वो काम अल्लाह करे, सुने, हर वो काम करे जिस पर अल्लाह राजी होता है, अल्लाह के लिए करे, और शैतान की चालों से बचे। यही उसका इम्तहान है दुनिया में, और यही उसकी कामयाबी है। अगर वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अल्लाह की सारी सिफात को समझ के अमल करता है उसकी रजा के लिए, वो कामयाब तरीन इंसान है। अब आप और मैं देख लें कि हम वाकईतन ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दें जल्दी। कोई सवाल आपका आयत नंबर 13 पर? मजा नहीं आया, आपने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सर ये साकिन को जरा खोलें कि जो किसको? साकिन है, सकना, कि किसका? सकना? आयत आयत के अंदर एक अल्फाज है सकना, जो होए होए। साकिन का मतलब रुका हुआ। इसको जरा खोल सकते हैं, क्या मतलब है? देखें, आप उसके लफ्जी माने ना करें, आप आयत में जाएं। मा सकना फिल लैल, यहाँ सकना का मतलब है जो कुछ हो रहा है।
جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے زمانے کے اندر اس وقت، اس سارے کے سارے کو سوائے اللہ کے کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، اور کتنا عمدگی سے کر رہا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں آپ۔ جب اس کی رحمت ہٹتی ہے، جب عذاب آتا ہے، تو قوموں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آپ سکنہ کا معنی سمجھ آیا؟ جزاک اللہ خیر۔ میں نے آپ سے گزارش کی نا ایونٹس، تو اچھا اب چلتے ہیں آیت 14 پر۔ اللہ فرماتے ہیں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض۔ اللہ اکبر، کاش آپ عربی سمجھے نا۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اب ذرا مجھے اس کو کھول کے بتائیں، اپنا آپ ہی بتائیں ذرا نوید بھائی۔ ہاں جی، کون اور بتائے گا؟ جلدی بتائیں فٹافٹ۔ سوال آپ کرتے نہیں ہیں، جب میں سوال کرتا ہوں تو آپ جواب نہیں دیتے۔ بڑے غور سے سنیے۔ اچھا، زمین و آسمان کو پیدا کرنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ مجھے بتائیں، اتنا بڑا کام ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ جس نے پیدا کیے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں، اور وہی توحید ہے کہ اس کو ایک ماننا ذات، صفات، حقوق میں۔ اور جب اللہ اس کو ولی مانتے ہیں، کون؟ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے، کہہ رہے ہیں کہ کہو کون ہے جو اس کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتا ہے؟ کوئی ہے اتنا بڑا بے وقوف؟ اور سارے مشرک، سارے جو لوگ ہیں سیکولرسٹ، وہ سارے بے وقوف ہیں۔ عقل ذرا سا سے استعمال کریں تو ان کو سمجھیں کہ قرآن بھی برحق، آیات کائنات بھی برحق، آیات آفاق بھی برحق، اور آپ کا ذہن کبھی کنکلوڈ نہیں کر سکتا کہ اس کو کرنے والا کتنی عظیم ہستی ہے اللہ تعالی۔ اور وہی اگر اس کو میں نے ولی بنایا ہے تو میں کسی اور کا ولی، اسی کو ولی بناؤں، کسی اور کو ولی کیوں بناؤں؟ کتنی بڑی بات ہے کہ ان لوگوں ذرا غور تو کرو، سوچو اللہ نے جو دماغ دیا ہے۔ اچھا، اتنی بات کلیئر ہے؟ شاباش، سوال کیجئے، اب بھی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور اسے کوئی اسے کھلایا نہیں جاتا۔ یہ کیا بات ہے؟ سر میں ایکسپلین کروں اس کو؟ ہاں جی، ارم ضرور کریں۔ سر اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پیچھے جو عربوں کی جو ہسٹری تھی، وہ اپنے بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں کھلاتا ہے، اس کو تو کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جو بت ہیں جن کی سیوا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری سیوا کرتا ہے، تمہاری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں ولی؟ اچھا، کیسے ہو سکتے اگر آپ یہ کہتے نا وَهُوَ يُطْعِمُ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رازق ہے، ساری کائنات کا رازق ہے۔ ان کافروں کو، مکے والوں کو ہی نہیں کھلاتا، وہ ساری کائنات کا رازق وہ ہے۔ اب ذرا نوٹ فرمائیں، یہ اللہ کی صفات ہیں، جتنا ہم اس کو سمجھیں گے۔ وہ مجھے اور آپ ہی کو نہیں کھلاتا، وہ ساری انسانیت کو کھلا رہا ہے، جنوں کو کھلا رہا ہے، اور جتنی مخلوق ہے۔ تو لہٰذا بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ بت تمہارے محتاج ہیں۔ احمق کو سوچو، احمق سے کی حد کی بھی کراس کر دی آپ نے، حماقت کی، کہ آپ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جن کو آپ سیوا کرتے ہیں۔ وہ کیا آپ کی خواہشات پوری کریں گے؟ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا کہ سب سے پہلا فرمانبردار میں خود بنوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ افضل بھائی، امداد میمن، جی میں نے ابھی جوائن کیا ہے، میں سن رہا ہوں۔ خالد بھائی، سر یہ
یعنی جس نبی کے اوپر جو وہی کے ذریعے حکم آتا ہے، سب سے پہلے وہ اس کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے. یہ نبوت کی ذمہ داری ہے. یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب مقصد کیا ہے کہ نبی جب اس حق کو جو اپنی وحی کے ذریعے اس کو یقین ہوتا ہے کہ بالکل برحق ہے اور سب سے پہلے عمل کرنے والا ہے، اللہ نے اسی کو ہمارے نمونہ بنا کے بھیجا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو ہمارا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ اللہ نے نبی کو اس لیے بتایا کہ نبی ہمیں پاسان کرے، ہم اس کے پہ عمل کرنے والے بنے. اگر ہم وہ عمل نہیں کر رہے جس طرح نبی کر رہا ہے تو پھر ہم حق ادا نہیں کر رہے. خالد صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ. اچھا، اب آ جائیں آیت 15 میں. اللہ اکبر. آپ جب یہ قرآن پڑھیں نا تو کیوں نہ آپ کا ایمان پکا سچا بن جائے. کل اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی سے کہتے ہیں اعلان کرو، انی اخاف ہو، میں تو ڈرتا ہوں. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں. ان عصیتو ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، اس دن کے عذاب سے جب بہت بڑا عذاب ہوگا. ہاں جی، ذرا کھولیں اس کو اپنا بھابھی، نادرہ بھابھی. سر جی میں بتاؤں؟ جی ادھر سے عائشہ بتائیں، بہت جی عمدہ. سر جی، کہ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ میں اگر کہنا نہ مانوں تو میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں اس قیامت والے دن کی گواہی سے، کہ مجھے گواہی دینی ہوگی اپنی امتوں کی، اور عذاب جب ہوگا تو کوئی کسی کو بچا نہیں پائے گا، کوئی ماں باپ، کوئی اولاد، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا. اس لیے میں اس عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ یوم عظیم ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. آپ کے اور میرے لیے کیا ہو، کیونکہ کتاب قرآن ہدایت ہے نا، کیا ہدایت ہے ہمارے لیے؟ جلدی بتائیں. ہمارے سائد بھابھی. لیے یہی ہدایت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں عطانا وسمعنا، ہم نے ہر اچھائی کو اپنانا ہے اور برائی سے دور اپنے آپ کو رکھنا ہے اور اسی کی تعلیم دینی ہے. ہدایت پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. تاکہ ہم عذاب عظیم سے بچ جائیں. جی یہی خوف ہمیں دامنگیر ہونا چاہیے، جس کی بنا پر ہم ہر نیکی پر سبقت کریں اور ہر برائی پر پوری طرح اس سے بچیں. جزاک اللہ. ایک ایک آیت دیکھیں میرے اور آپ کے ایمان کو کیسے تازہ کرتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا بات ہے، 16 آیت میں وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ. اچھا، جو شخص اس دن کے عذاب سے دور رکھا گیا، فقد رحمہ، اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی. اور جس کو بچا لیا گیا رحمت ہی نہیں ہوئی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور وہ بہت ہی واضح کامیابی ہے. اچھا، یہ اس کو پہلے تو یہ بتائیں کہ اللہ کی رحمت کا مستحق کون ہے بلا؟ ہاں جی، آپ بتائیں ذرا. ہمارے ہاں ام عبداللہ ہیں؟ جی سر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی بتائیں. سر جی، جو اللہ کے راستے میں چلے گا متقین لوگوں کے لیے رحمت ہوگی، جنہوں نے اس رحمت کا یعنی کہ حصول لازمی سمجھا ہوگا، دنیا میں بعمل رہا ہوگا قرآن و سنت کے مطابق، تو رحمت بھی اسی پر ہوگی. وہ باقی جو چلے ہے گا کہ عذاب میں پکڑے گئے. ام شرک ہے سر عبداللہ. جی، جو اوپر کی آیت میں آیا ہے کہ جو شرک سے بچے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، یہ جو شرک ہے ظلم عظیم ہے، جو اس سے بچے گا اس کے لیے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اثرتاج صاحبہ. آیت میں ہم دیکھیں تو شرک ہی ہے، لیکن یہ جنرل ہے. جنرل کیا ہے کہ جو شخص برائی سے بچا دیا گیا، ہر قسم کی برائی سے. برائی کیا ہے؟ اللہ کے نام کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی، یہ برائی ہے. اگر اس سے بچا لیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ رحمت کا مستحق بن گیا. تو رحمت مشروط ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر، مسلم بننے پر.
نوٹ کریں ذرا. اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب ہے کہ وہ نافرمان ہے شخص، اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فوز المبین ہے. یہ تو تم نے دنیا میں سمجھ رکھا ہے نا، مال، کوٹھیاں، کاریں، اور اسی کے پیچھے لڑتے مرتے ہو. اور حتیٰ الہاکم التکاثر، اس کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، اور دنیا میں تم انہی چکروں میں پڑے رہے اور قبر لبے گور پہنچ گئے. تم نے کبھی نہ سوچا کہ عظیم کامیابی کے لیے کچھ کر لوں، کہ میں آخرت میں جو اللہ نے جگہ بنائی ہے انجوائے کرنے کی، مزے لینے کی، وہ صرف جنت ہے، اور جنت کے حصول کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہوں. یہ ہے وہ چیز جو اس کو بالکل سامنے رکھ کے زندگی گزارنی. اچھا، آیت 17 میں یہ بتائیں کہ نادرہ بھابی آپ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفع اور ضرر صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیا مفہوم ہے اس کا؟ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کو نقصان کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. کیا ہم یہی سمجھتے ہیں دنیا گزار رہے ہیں؟ اکثریت کیا یہی سمجھتی ہے؟ اکثریت تو نہیں سمجھتے، اکثر تو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں نے اپنے ٹھیک کیا. جب یہ نہیں سمجھا تو پھر ہم اللہ پر ایمان کیسا ہے ہمارا؟ اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم آج دیکھیں مسلمان کس طرح غرق ہے دنیا میں، اللہ کا دین کس طرح دن بدن کمزور ہو رہا ہے. کیوں؟ ہم ڈرتے ہیں، حاکموں سے ڈرتے ہیں، عدالتوں سے ڈرتے ہیں، اور ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو اللہ ہمیں بچاتا، اور اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہم اللہ کے بندے ہی نہیں بن رہے. آپ ایگری کر رہی ہیں نہیں کر رہی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ہم تو صحیح کہہ قدرت رہے ہیں. پسند ہیں، ہم اگر قدرت بندے بن پسند ہیں، جائیں لیکن تو جلدی چاہتے ہیں سمجھ بھی آ جائے. چیز کا انجام. بس اللہ پہ ہمارا بھروسہ کم ہے، اس لیے ہم مسلمان بنے، اور یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ تم کس درجے کے مسلمان ہو. لہذا چاہے نقصان پہنچے یا فائدہ پہنچے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، اور فائدے کا گارنٹی اللہ نے اس کو دی ہے جو مسلم ہو، جو اللہ کا ٹھیک ٹھیک فرم بردار ہو. اور دنیا میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے جو اللہ کی احکامات کو پس سے پشت ڈال کر اپنی مرضی خواہشات نفس کے پیچھے چلے. اچھا، آیت 18 میں آ جائیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو القاہر فوق عبادہ وهو الحکیم الخبیر. اچھا، اللہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کو کیوں لوگوں پر اس پر غالب ہے؟ کیوں ہر چیز پر غالب اللہ کیوں ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں زرتاج صاحبہ. سر جی، یہ توحید کی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ غالب تو وہی ہے. حساب و کتاب میں وہ جو ہے تو ہمیں تنبیہ ہو آپ رہی ہے. بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ آگے دیکھتی نہیں کہ وہ الحکیم الخبیر. جی سر جی، حکیم کہ بھی ہمیں وہی ہے. تنبیہ ہے کہ لوگوں کے لیے ضرور ضرور بدلہ لیا جائے گا جو اعمال ہم کرتے ہیں. اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ ابھی تک میری پوائنٹ کو نہیں سمجھے کہ وہ اس لیے غالب ہے کہ وہ الحکیم ہے. حکمت اسی کے پاس ہے. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلے وہی کر سکتا ہے. کیوں کہ وہ الخبیر ہے، اس کو ایک ایک چیز کی اطلاع لمحہ بلمحہ موجود ہے. تو لہٰذا یہ دو صفات جو آئی ہیں، اگر میں اور آپ ان پر یقین کر لیں جیسے یہاں بتایا گیا ہے، اور جو زمانہ ہمارے سامنے ہے، تو ہم اس کو حکیم اور خبیر سمجھتے ہوئے ہم بالکل اس کے تابع فرمان بن جائیں گے. جی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ سر جی. اچھا، اب آیت 19 میں آئیے، پھر کل سے شروع ہے.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کہتا ہے نا حکم اعلان کریں، تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی اہم بات آ رہی ہے. ای شیء اکبر الشہادہ، یہ بتاؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہیے کہ گواہی سب سے بڑی کس کی ہے، اور کون میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا گواہ ہے. بڑا آسان ہے اس کا جواب. ہاں جی، آپ ذرا بتائیے اپنا افضل چیمہ صاحب. سر یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا. ہر معاملے میں افضال بھائی دیکھیں، ہر معاملے میں چاہے وہ کسی چیز سے ریلیٹڈ ہو، گواہی اس لیے کہ وہ حاضر ناظر اور ابھی اوپر پڑھ کے الحکیم اور الخبیر ہے، اس کو لمحہ لمحہ باخبر ہے اور ہر چیز کی خبر ہے، اس لیے وہی اسی کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. دیکھیں مجھے آپ کو دلائل قرآنی سب سمجھ میں آنے چاہیے، پھر ہمارا ایمان دیکھیں کیسا زبردست ایمان بنتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو آیت 19 میں بڑی کمال کی بات ہے جو مجھے اور آپ کو، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن وحی کیا گیا میری طرف تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کروں، اور لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور جس کو پہنچے. اب جس کو پہنچے جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، اب پہنچانا کس کا فرض ہے؟ جلدی بتائیں. امت امت کا مسلمہ سر. کا کنتم خیر امت اخرجت للناس. کیا بات ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب تم بہترین قوم ہو، اور اگر یہ کام نہیں کرو تو پھر کون سی قوم ہو؟ بدترین قوم ہو. آج ہم بدترین قوم ہیں. اللہ کا حکم تو ہمارے سامنے. آپ مجھے خود بتائیں، جب ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ باتیں پتہ چلتی ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. اگر اس قرآن سے واسطہ نہ ہو تو انسان کو جو صلاحیت اللہ نے دی ہیں وہ ساری حیوانوں سے بھی بدتر کاموں پر لگاتا ہے. تو نوٹ فرمائیں قرآن کتنا کمال ہے. تو اللہ کہتے ہیں اوحی ھذا القرآن، یہ قرآن کریم، یہ قرآن عظیم، یہ میری طرف وحی کیا گیا ہے. اور اب آپ کو اللہ کو پہچاننا، اللہ کے احکامات کو پہچاننا، ان کو عمل کرنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ قرآن بتائے گا، وہ حدیث بتائے گی. اگر سر وہ اس کو چھوڑ لیا تو آپ نے بہت بڑا جرم کیا. اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو ان چیزوں سے ہٹ گیا، اللہ کے اطاعت سے، اللہ کے صحیح عقیدہ توحید سے، تو پھر وہ جب شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بالآخر مہر لگا دیتا ہے جب وہ حق کی بات سننا پسند بھی نہیں کرتا. اللہ اللہ اکبر. آپ نے دیکھا یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے میرے اور آپ کے لیے. اچھا، سبحان. یہ تھی آیت 19. اور آیت 20 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 20 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو واقعتاً اہل کتاب سچے ہیں، وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں. کیوں پہچانتے ہیں؟ وہ صفات جو انہوں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں اس نبی کے بارے میں، وہ من و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. لہٰذا وہ بھی گواہی دیں گے. کیوں؟ وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں. یہ قرآن کی مثال کمال کی دیکھیں. زبردست. کبھی آپ نے کسی غلط فہمی سے کسی اور کا بچہ گھر میں لے آئے ہیں بجائے مجھے؟ اللہ اکبر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو اہل کتاب پر، جو کتابوں کو مانتے ہیں تورات اور انجیل کو، وہ گواہی دیں گے. کیوں؟ وہ اس کو پہچانتے ہیں. کیوں پہچانتے ہیں؟ وہ اپنی کتابوں کے ذریعے اس کو پہچانتے ہیں.
وہ صفات جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، پڑھی ہیں، اللہ نے لکھی ہیں، وہ اس کو بات پکی سچی گواہی دیں گے۔ اچھا، اب آپ نے مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ 20 کے آخر میں کہا الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں وہی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں جی، درتاج صاحبہ جلدی بتائیں، یہ اللہ نے کیا فرما دیا کہ جو برباد کون لوگ ہوں گے؟ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سر جی، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اور یہ سارا کچھ سمجھتے ہوئے، آخری نبی کو سمجھتے ہوئے ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ علم رکھتے ہوئے انکار رہے ہیں تو وہ خسارے میں ہوں گے، کہ انہیں علم ہے اور اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں تو یہی خسارے میں ہوں گے۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن تھوڑے سے الفاظ چینج کریں نا، کہ اللہ نے تو قرآن بھیج کے، اس نبی کو بھیج کے بالکل واضح کر دیا، اور عقل اگر غیر متعصب ہو، وہ صاف صاف حقیقت کو سمجھے اس قرآن کی روشنی میں۔ دیکھیں نا، کب سے قرآن نازل ہوا ہے، آج تک ایک بندے نے بھی نہیں کہا، بلکہ جنہوں نے اس کی مخالفت کی، جب انہوں نے پڑھا تو وہ اس کے ایمان لے آئے۔ وجہ یہ اتنا برحق ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ حق کو بیان کرنے کا اس نے حق ادا کیا ہے۔ لہذا یہ جو بات کہی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اس پر ایمان نہیں لائے گا، دیکھیں نا قرآن ہی میں پتہ ہے کہ اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، توحید کیا ہے قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، رسالت کا یہی حال ہے، آخرت کا یہی حال ہے، پورے آیات کائنات کا یہی حال ہے، آیت انفس کا یہی حال ہے۔ تو اگر ان کے باوجود جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اور یہ اللہ کے جو عظیم کارنامے ہیں قرآن اور آیت کائنات اور آیت انفس، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا، تو قیامت کے دن اللہ کا فیصلہ اس کو جہنم میں بھیجنے میں اللہ تعالیٰ برحق فیصلہ فرمائے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی تباہی اور بربادی کیسی ہے۔ آپ نے کتنی ساری آیات پڑھی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کس قدر بدبخت ہیں کہ قیامت کے دن تم اعتراف کر رہے ہیں کہ نبی آئے تھے، لیکن دنیا میں ان کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر الذین خسروا انفسہم، باقی آپ کی ایکسپلینیشن کے ساتھ سر ہم اس چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی فطرت کو بدل دیا، یعنی کہ اپنے نفس کو نفس امارہ بنا دیا، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سر یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بات جو سمپل سامعین کی سمجھ میں آئے گی نا، کہ جو اس تین چیزوں کے بعد قرآن، اللہ تعالیٰ کی آیات کائنات اور آیات انفس، جس میں صاف ہمارا دماغ، کافروں کا دماغ بھی اگر وہ ان دنیا پرستی چھوڑ دیں، مادہ پرستی چھوڑ دیں نا، یقین مانیں یہ بات برحق ہر آدمی کی سمجھ میں آ سکتی ہے بڑی آسانی سے۔ اس پہ اللہ نے اتمام حجت کر دیا، فطرت ایسی بنائی، اس کے بعد اس کو ساری صلاح، اس اپنی صفات کا پورا جائزہ قرآن میں سمجھا دیا۔ آیات انفس کو دیکھ لے، آیات آفاق کو دیکھ لے، اس کے بعد ایمان نہیں لاتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کا بندہ ہے، وہ طاغوت کا بندہ ہے۔ اپنے حکم ججوں کو دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں مسلمان آج کے۔ تو لہٰذا اصل بات یہ ہے، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ فطرت مسخ ہو گئی ہے، نفس امارہ بن چکا ہے، لیکن کن چیزوں سے؟ جو عام چیزیں جو بتائی ہیں کہ اللہ کی صفات ہوں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور کس کثرت سے بیان ہوئی ہیں، ابھی آیات سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ سر جی کل آپ نے صورتیں لکھوائی تھی ہمیں، تو سورہ مریم کی جو 81 اور 82 ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے۔ 82 کی تھوڑا میں الجھی ہوئی ہوں، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ ہاں جی، کون سی چیز کی وضاحت کر دوں؟ سر جی سورہ مریم 81 اور 82۔ اچھا، اب آپ اس پہ کل سب پڑھ کے آئیں، اور میں آپ سے سوال بھی کروں گا، پھر سمجھاؤں گا بھی،
لیکن آج میں ابھی کیونکہ آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہے ریویژن میں، آپ سوالوں کا جواب نہیں دیتے، پھر مجھے ریوائز کرنا پڑتا ہے. جزاک اللہ سر، ٹھیک ہے انشاءاللہ کل. جزاک اللہ. اچھا، آیت 21 میں سب سے بڑا ظالم کون ہے بلا؟ جلدی بتائیں، یہ آخری آیت ہے. سر جی وہ جو اللہ پر اس طرح جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ نے فلاں فلاں ہستی کو اپنا جو ہے وہ مقرب بنا لیے یا اس کے پاس کچھ شرک اختیارات جو ہیں. شرک کا مدعی، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ. تو اللہ کا انکار یا اللہ کی تکذیب اور قرآن کی تکذیب وہ کرے گا جو شرک کرتا ہے. یاد رکھیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ پسند نہیں ہے، اس کے جو دھندے ہیں، جو اس کے حرام کماتا ہے، حرام خرچ کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ اس کے لیے آڑ ہے، تو وہ اللہ ہی کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا بھی انکار کرتا ہے، قرآن کا بھی اور سنت کا بھی. لہذا وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور ظالموں کا مقدر جہنم ہے. اچھا، کل میں نے آیات ساری لکھوا دی تھی آپ کو کہ یہ مشرک جو ہیں قیامت کے دن کس طرح آپس میں جھگڑیں گے. یہ ایک جگہ نہیں، میں نے کل سورہ انعام سے شروع کر کے اور سورہ صافات تک آیات لکھوائی تھی. آپ نے لکھی تھی نا؟ سر سارا لکھا ہوا ہے. نہیں، لکھا تو ہے آپ نے. آپ میں سے پڑھ کتنے نے یا جی تھوڑی سی پڑھ بھی لی ہیں اور تھوڑی سی رہ گئی ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں قرآن سے تعلق پیدا ہو، اور ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دین پر چل رہے ہیں، ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، اس کو دور کرنے کا واحد طریقہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے نا، اسی کی آگے آیت 22 آیت شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے اور پھر سب کو کہیں گے کہ ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا زمانے میں، دنیا میں کہتے کہ چھڑا لیں گے اللہ سے. اب یہی ساری جو آیتیں میں نے لکھوائی ہیں نا آپ کو، وہاں انہی کی ڈسکشن ہے آخرت میں، کہ اللہ سوال کر رہے کہ بلاؤ نا ان شرکاؤں کو، بھائی تم جب دنیا میں یہ سارے دھندے کرتے رہے، ظلم اور نادانی کا، حماقت کا تم نے ارتکاب کیا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کتنی بڑی بات ہے. اور وہاں پتہ کیا ہوگا؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارا رب ہے، ہاں اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہیں تھے. یعنی اب وہاں بالکل الٹی بات کہہ رہے ہیں. دنیا میں پتہ نہیں کس کس کو رب بنایا، اور اب وہاں دیکھ رہے ہیں سارا جہنم دہک رہی ہے اور فیصلے ہو رہے ہیں، تو وہاں اللہ سے کہتے ہیں ہم نے تو شرک نہیں کیا، جھوٹے ہیں. دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، وہاں بھی جھوٹ بول رہے ہیں. کس طرح یہ ساری آیات جو اوپر میں نے آپ کو لکھوائی ہیں ساری اسی کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ وہاں اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اپنے لیڈروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آیت 24 میں دیکھیے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم. دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، اور وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو افطرا انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سب ان سے گم ہو جائے گا. کہ کوئی بھائی شریک ہے ہی نہیں. آپ دنیا میں سمجھ رہے ہیں اللہ پوچھ رہا ہے لاؤ نا مجھے، دکھاؤ نا مجھے تمہارے شریک کہاں ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے اور ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے. تو یہ جو ہندو ہیں مثلا، انہوں نے دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کی، اور وہ سب اللہ کے سامنے اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ وہ ان کے طوطے اڑ جائیں گے، اور وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، نعوذ باللہ. کیوں؟ وہ انجام ان کا دیکھ رہے ہیں جو
پکے سچے صالحین مسلمان تھے، انبیاء اور ان کے فالوورز تھے، جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے منظر، یہ آپ میں سمجھیں اور ہم شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ آیت 24 سے کوئی سوال ہو، کل آپ نے جواب دینے ہیں۔ سر جی یہ جو ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 23، تو یہ اس وقت بھی اللہ کی قسم کھائیں گے کہ قسم اللہ کی کہ ہمارے پروردگار کی قسم ہے ہم مشرک نہیں تھے؟ آپ سنیں، یہ اتنے وہاں عقل سے پیدل ہیں کہ اتنے وہاں پریشان ہو جائیں گے سب دیکھ کے، انجام دیکھ کے، کہ وہاں کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ وہ اللہ دیکھیں نا، دنیا میں بھی انہوں نے اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھا، اس کا انکار کیا۔ اب وہاں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا پتا کہ ہم دنیا میں کیا کر گئے ہیں۔ استغفر یہ اللہ۔ ان کا سری جھوٹ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر جی، الحمدللہ۔ سر یہ الحمدللہ۔ آیت میں انظر، اگلی آیت میں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، تو سر اس کو ذرا کھول دیں، علی انفسہم۔ آپ مجھے بتائیں، خود اپنی جانوں کے خلاف جھوٹ بک رہے ہیں، دنیا میں کرتے کچھ رہے، وہاں اس کا ایک الٹا بیان کر رہے ہیں۔ تو انظر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح ان کو، کتنے بے وقوف ہیں کہ ان اللہ کو سمجھتے ہیں اللہ تو سب کچھ جانتا ہے یہ دنیا میں کر کے آئے ہیں، لیکن یہ خود اپنے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جھوٹ کیا بول رہے ہیں؟ کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ ذرا دیکھیں ان کی انتہائی پریشانی کی حالت دیکھیں، پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ اس اللہ کو تو سب پتا ہے، جو اتنی عالم کل ہے، عالم الغیب ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، آگے۔ اچھا، اب یہاں آیت 25 میں اللہ تعالیٰ ایک خاص، کیونکہ قرآن کے اولین مخاطب جو ہیں وہ ہیں عرب اور مشرکین مکہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی سازش دیکھیں سرداروں کی، وہ کیا کرتے تھے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ استماع یا یستمع، بڑی توجہ سے سننا۔ اچھا یہ کیوں توجہ سے سنتے ہیں؟ بلا کیا سازش کیا ہے اس میں؟ ارم جلدی بتاؤ۔ سر یہ اس لیے توجہ سے سنتے ہیں تاکہ آگے جا کے اس کو وہ بدل دیں۔ دیکھیں نا، ان کو سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور وہ اس پرانے نظام جو ان کی خواہشات پہ چل رہا تھا، شرک، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، مفادات اٹھا رہے تھے، ان کو تو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا جب اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے حق بیان فرمانا شروع کیا۔ تو اب ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو روکیں کیسے۔ تو ایک ترکیب جو ان کے ذہن میں آئی کہ ہم جائیں اس کی محفلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بڑے غور سے سنیں، اور پھر باہر آ کے زہر اگلیں اور کہیں کہ نہیں نہیں ہم تو اس کی بات کو نہیں مانتے، تاکہ یہ ہمارے ماننے والے، ہمارے پیچھے چلنے والے یہ سمجھیں کہ بھئی یہ ایسے تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو وہاں موجود تھے، سننے کے بعد یہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی ان کی سازش۔ دیکھیں سمجھ وہ آ گیا؟ کیسا پلان بناتے تھے نا۔ ہاں، پلان ایسا بناتے، خود قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنے بڑے پلان بنانے والے ہیں کہ ان کے پلان کو توبہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ سنیں آگے، بڑی پیاری بات اللہ نے کہی کہ یہ جو مخالفین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جو سردار مکہ ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوا، کہ وہ اس بات کو سمجھیں، فی آذانہم وقر، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلُّ آیَةٍ، اور اگر یہ ہر آیت بھی دیکھیں، نشانی بھی دیکھیں، لا یؤمنوا بها، یہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، اللہ نے بھی، کیونکہ اللہ نے ان کو اجازت دی، اور اللہ نے جب یہ رویہ اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے خلاف منصوبے بنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے حوالے کر دے گا۔ لہذا
इनकी सारी ईमान न लाने की जो वजह है वो ये है कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, बावजूद इसके कि उन्होंने अल्लाह की हर हुक्म की मुखालफत का बेड़ा उठाया है। कोई बात जो समझ में ना आई हो, कोई सवाल जो आयत 25 के बारे में हो। आगे अल्लाह ने बड़ा क्लियरली बता दिया, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। अच्छा, मोहर का मतलब क्या होता है? मोहर लगा दी, बार बार कुरान कहता है, क्या मतलब है इसका? सर मोहर लगाने का मतलब ये है कि ये अब हक को नहीं पहचान सकते, क्योंकि इन्होंने इतनी बुराइयां की, इन्होंने बस कर दी अपनी फितरत। ये अब ये बात हक आपकी ठीक है अरम, आप बात ठीक है। मोहर लगाने का मतलब ये है कि जब खत बंद करके मोहर लगा दी, ना उसके अंदर कुछ जा सकता है ना अंदर से कुछ बाहर आ सकता है। पहले मोहर का मतलब सही समझे ना। अब पता चला कि अल्लाह ने उनके दिल पर मोहर लगाने का मतलब ये है कि अब अल्लाह ने ऐसी मोहर लगाई है कि हक उस दिल में दाखिल ही नहीं हो सकता और वो हक को कभी मानेगा नहीं। वजह, उसने उसको पसंद किया, नाफरमानी को, तकजीब को, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने को और लोगों को भी रोकने को, लिहाजा अल्लाह ने उसके दिल पर मोहर लगा दी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह जालिम है। अल्लाह तो देखे ना, अल्लाह का क्या बात है, कभी सोचें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलाना, जो हमारे रास्ते में के लिए कोशिश करते हैं इस दीन को समझने के लिए, अल्लाह उनको खुद ब खुद उनकी रहनुमाई फरमाता है, जरूर बे जरूर। आपने कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ा, अल्लाह ताला ने आपको कुरान समझने की तौफीक अता फरमा दी, वहां पहुंचा दिया जहां आप कुरान समझने के लिए अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ते खोल दिए। ये सारा अल्लाह का करम है। क्यों? आपने खुद इस बात की तमन्ना की, आपने कोशिश की कि मैं समझूं, अल्लाह ने उसके लिए सारे जराए और वसाइल पैदा फरमा दिए। ये बहुत अहम बात है, इसको समझें, समझाएं लोगों को कि आप कोशिश तो करें, अल्लाह के दीन को समझने की कोशिश तो करें, कुरान को पढ़ के समझने की कोशिश करें। आपको अल्लाह ताला आपकी ऐसी ताईद और नुसरत फरमाएगा, रहनुमाई फरमाएगा कि आप जरूर बे जरूर हासिल कर लेंगे अल्लाह की रहमत से। कोई सवाल आपका? शाबाश, जल्दी करें। पर एक सवाल है आयत 23 के ऊपर जी। कि मुशरिक कहेंगे अल्लाह की कसम खा के कि हम बिल्कुल शिरक नहीं करते थे। जी जी। अब हमें ये पता है कि क़यामत के दिन हर एक को अपना अमाल नामा दिखाया जाएगा और वो उसको तस्लीम करेगा कि मैं वाकई जो जहन्नम में जाएगा, हाँ अगर हम सुनते समझते, वो तस्लीम करेंगे अपनी गलती को। तो यहाँ वो तस्लीम कर नहीं रहे, इनको अगर जोड़ सकते हैं आप। नवीद भाई, आप प्लीज एक बात समझें कि कुरान हर मौके को ऐन मुमकिन है कि यहाँ उनको वो मालनामा अभी नहीं मिला हो, उनको जहन्नम भी देख रहे हों, जन्नत भी देख रहे हों, उन रुसवाइयाँ भी देख रहे हों, तो वहाँ उस वक्त वो कहें कि अल्लाह हम तो बिल्कुल पक्के सच्चे मुसलमान थे। क्यों? जब उनके हाथ पांव गवाही देंगे तो ये लेटर स्टेज है कि जब उनको अमालनामा पकड़ाएगा, वो झूठ बोलेंगे तो उनके हाथ पांव गवाही देंगे, जबान गवाही देगी। तो इसलिए आप ये देखें कि मुख्तलिफ मनाजिर हैं वहाँ। एक दिन जो है 50,000 साल का होगा। और आप समझ रहे हैं बात, नहीं समझ रहे? जी जी, जज़ाकल्लाह। जी सर, ये तफसील में ऐसा ही है कि जब वो ये झूठ बोलेंगे कि हमने शिरक नहीं किया, तब अल्लाह उनके मुंह पर मोहर लगा देगा और उनके हाथ पांव बोलेंगे, तो फिर वो साबित हो जाएगा। हाँ, ये बात की सिचुएशन अफजाल भाई। जी सर। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और हमने अब देखें बदबख्ती की इंतहा देखें, और आज भी लोग यही बात कह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 25 में, हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका, यहाँ तक कि ए नबी जब वो आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ा यानी मुनाजरा करते हैं, और काफर कहते हैं, क्या कहते हैं? यकूलुल्लज़ीना कफरू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन,
تو جب قرآن آپ ان کو سناتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ او یہ تو پہلوں کے قصے ہیں۔ آج بھی آپ سوچیں کتنا بڑا یہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں یہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ نہیں جی قرآن تو پرانے زمانے کی بات ہے۔ یہ پھپتی کستے ہیں کہ حق پرانا ہے لہذا اس زمانے میں تو ٹھیک ہوگا، آج بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور بھائی یہ زمانہ ہو یا زمانے کے ایونٹس ہو، ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، اس کا مالک اللہ ہے اور اس کے فیصلے قیامت تک کے لیے ہیں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ لہذا یہ پھپتی کس کے، اور قرآن جب کہتا ہے قرآن اس کا ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آگے آ رہی ہے سورہ اعراف کہ کس طرح اللہ نے ان انبیاء کی 6 قوموں کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا، عذاب آیا دنیا میں ان پر۔ لہذا یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ آج بھی آپ دیکھ لیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے نا، آپ امت مسلمہ کا حال، مرحومہ کا حال دیکھ لیں کہ کس قدر ذلت اور پستی میں چلی گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا، اور حق قرآن کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اور اس کے مطابق جب عمل کریں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو کر اپنی نعمتوں اور اپنی تائید اور نصرت بھی ہمیں ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں آیت 26 میں، یہ تو تھی نا 25، کوئی سوال ہو آپ کا 25 کے بارے میں؟ 26 میں سنیں، اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَنْعَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، ہاں يَنْعَوْنَ عَنْهُ۔ اچھا سنیں، یہ ینہونا 2 دفعہ پہلے آیا ینہونا اور پھر آیا ینعونا، یہ کیوں 2 دفعہ؟ اس لیے آیا ہے کہ پہلے کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود ینعونا خود بھی رکتے ہیں، یعنی جب تکذیب کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کے روکنا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود تو رکتے ہی ہیں۔ تو یہ ہے ان کا بہت بڑا جرم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب کام کرتے ہیں نا کہ نہ خود بھی حق کے پاس نہیں آنا چاہتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ فساد فی الارض کا ارتکاب کر رہے ہیں پورے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے ملک میں، غور فرمائیں کہ کس قدر زندگی تنگ ہو گئی ہے، ہر آدمی یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا راستہ روکنے کے لیے پریس، ٹی وی، ججز، کورٹ سب استعمال کی ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ لوٹ مار ہوتی رہے، اور پاکستان جیسا ملک جس کو اللہ نے اتنے ذرائع اور وسائل دیے ہیں، وہ کس قدر آپ دیکھ لیں مہنگائی کا کیا عالم ہے کہ غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکی ہے۔ یہ ہے اللہ کے دین اور شریعت سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو روکنا، کتنا بڑا فراڈ ہے۔ سوچیں، حالات کو دیکھیں اپنے ارد گرد۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، کیا پیاری بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آیت 26 کے آخر میں کہا اِن یہلکون الا انفسہم، اور وہ نہیں ہلاک کرتے کسی کو سوائے اپنے آپ کے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ججز کو جو اتنی مراعات مل رہی ہیں، اور یہ ملک نہیں ہوگا، اور وہ ملک اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں جب انتہا کر دیتے ہیں نا یہ فسادی، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ ججز، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ اس کو ختم کر کے، اور پھر وہاں دوسرے نیک لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں ہمیشہ ثابت ہوا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو پتہ ہے آخرت کا وقت ہے، دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اور امام مہدی بھی آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو مٹانے کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے سارے اہتمام خود اللہ نے کیے ہیں۔ ہمیں اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، کیوں کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اللہ یہلکون، وہ ہلاک کرتے ہیں الا انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب ذرا کیوں نہیں شعور رکھتے؟
آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں سے لوٹیں گے اور جائیدادیں بنائیں گے امریکہ اور یورپ میں، اور بھائی جب عذاب آئے گا تو یورپ اور امریکہ پہ پہلے آئے گا، کیونکہ انہوں نے کہ جو اعمال ہیں، تو تم تو وہاں سب سے پہلے نقصان میں پہنچنے والے لوگ ہوگے. لہذا اس کا شعور نہیں ہے ان کو کہ بچانے والا کون ہے. جلدی بتائیں کون بچانے والا ہے، کون پروٹیکشن دینے والا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اللہ تعالی. ان کا کیا خیال ہے؟ ان کا خیال ہے کہ یہ یہ جو طاغوت کو مانتے ہیں. نہیں، طاغوت کو ماننا تو بات ہے، ماننے کے نتیجے میں لوٹ مار کر کے جب طاغوت کی پروٹیکشن میں جائیں گے تو وہاں عذاب نہیں آئے گا، نعوذ باللہ. وہاں سب سے پہلے عذاب آئے گا، کیونکہ طاغوت سب سے پہلے لپیٹ میں آتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے. میں امریکہ میں رہ کے پڑھ کے آیا ہوں کہ آج امریکہ کس قدر پریشان حال ہے معاشی طور پہ، اور اگر ڈالر ڈوب گیا جس کے امکانات ہیں، پھر آپ دیکھیں تماشا کیا ہوتا ہے. اور یہ جو اللہ کے بندے بنتے ہیں تو اللہ ان کی پروٹیکشن ہی صحیح پروٹیکشن ہے، اللہ کی اعانت ہی صحیح اعانت ہے. اس لیے کہ ہم دعا میں کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین کا مطلب ہے استعانت، مدد بھی اسی سے مانگیں. کیوں؟ اسی کے پاس طاقت اور قدرت ہے. ان طاغوتوں کے پاس، ان شیطانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ امریکہ پورا ٹل لگا رہا ہے ایران کے خلاف، اور ایران آج بھی اس کو شکست دے رہا ہے. ذرا کمپیریزن کریں، اس کی مین پاور دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں، اور ایران کی بھی دیکھیں. لیکن اللہ کی تائید اور نصرت جس کے ساتھ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے، یاد رکھیں. کوئی سوال یہاں تک آیت 26 کے بارے میں؟ شاباش، کل جواب دینا ہے، ذرا پڑھا کریں واپس. آیت 27 میں کہتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. اب ان کی بے بسی دیکھیں اور حالت زار دیکھیں. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَى، کاش تم اس وقت دیکھو، اس وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، ان کو پھینکنا ہوگا، وہ دیکھ رہے ہوں گے جہنم دہک رہی ہے. فَقَالُوا، اب وہ کہیں گے اب اپنے رب سے، جب انبیاء بھیجے اللہ نے، کتابیں بھیجیں، اس وقت کوئی ہوش نہیں آیا، ان کی ڈٹ کے مخالفت کی. اب کہتے ہیں جب سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہاں، فقالو، تو وہ کہتے ہیں یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا. اب اس کو رب بھی مان لیا جس کا انکار کر رہے تھے، اس کی آیات کا حکم کا بھی پابندی کا عہد بھی کر رہے ہیں. کاش ہمیں اللہ واپس لوٹائے. ترجمہ پڑھتا ہوں، اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر، تو یہ کہیں گے آئے کاش کس طرح ہمیں لوٹا دیا جائے، پھر ہم تصدیق کریں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے. جب انبیاء نے کہا تو ڈٹ کے مخالفت کی، نہ تصدیق کی حق کی. حالانکہ اگر اپنے دماغ سے وہ دنیا خواہش پرستی، نفس پرستی، مال پرستی نکال دیتے، بالکل وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرح، اماں ختیجہ کی طرح ایمان لے آتے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قریب سے دیکھا تھا. اور خود یہ کافر بھی کہتے تھے نبوت سے پہلے کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہا، تو اب وہاں قیامت کے دن سب ان کے سامنے ہے کہ انبیاء نے بالکل برحق کا کہتے ہیں ابھی ہمیں بھیج، اے اللہ ہم آپ کے احکامات کی پابندی کا حق ادا کریں گے. تو جواب کیا ملے گا بلا؟ جلدی بتائیں. ٹوٹتے ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. جواب ملے گا کہ وہ جو دنیا جس میں اتنا عرصہ تمہیں رکھا، تمہیں سارے وسائل، ذرائع، دماغ، عقل، فطرت دی، وہاں تو تم نے مان کے نہیں دیا. اب جب اس کے انجام کو دیکھ رہے ہو جو آپ کی کتابوں نے بتایا، انبیاء نے بتایا، اب تم مان رہے ہو. چھوڑو، تم جب بھی واپس کروں گا تو یہی کرو گے، کیونکہ تمہاری
तबीयत बिगड़ चुकी है। अल्लाह अल्लाह अकबर जी, कितनी झंझोड़ देने वाली आयत है कि अब वक्त है, अब वक्त है और कुछ नहीं कर रहे दुनियावी जिंदगी में बिल्कुल आपने ऐसे। ठीक कहा, अब वक्त है, तौबा ताइब हो, और जो गलतियां कर रहे हैं हम उससे तौबा करके कभी ना करें। देखें ना, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, बल बदा लहुम मा कानू यख्फून मिन क़ब्ल, बल्कि उन पर वही हकीकत जाहिर है हुई है जो इससे पहले छुपाए हुए थे, दिलों में छुपाए हुए थे। क्यों? कि नबियों ने कहा तो उन्होंने कहा, इनकार किया। दिल में उसको हक, देखे ना, आप जरा नोट फरमाएं, कुरान को समझ के पढ़ा करें। फिरौन डर गया, लेकिन अब फिरौन के पास कोई चारा नहीं था कि उसने अपने आप को रब कह दिया था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात को झुठलाए। अब देखें, वो सारे सजदा रेस हो गए जादूगर, जब उन्होंने देखा कि हमारा जादू कुछ भी नहीं कर सका, और एक असा ने जो अल्लाह के ने नबी को मुआजिजा दिया उसने सबको हजम कर गया। तो डर फिरौन भी गया था। कुरान भी कहता है कि उन्होंने दिल में से मान लिया, लेकिन ये जो अकड़ है ना, तकब्बुर जो है, वो मानने नहीं देता। तो अल्लाह कहते हैं कि वहां तो छुपाते थे ना, वलो रुद्दू, अल्लाह कहते हैं अगर इनको मैं वापस भी कर भेज दूं ना, लादू लिमा नहू अनहु, फिर भी वही करेंगे जिससे उन्हें रोका जाता रहा। व इन्नहुम लकाज़िबून, ये झूठे हैं, इनकी फितरत ही ऐसी बन गई है कि ये अगर वापस भी भेज दिए जाएंगे तो ये वही करेंगे जो इनको उस वक्त किया जब अंबिया भेजे मैंने। कोई सवाल आपका आज 28 तक? तो इंसान याद रखें, ये सारे इम्तहानी पर्चे हैं, माल औलाद दौलत पैसा कोठियां सब ये इम्तहानी पर्चे हैं। हमें सबसे पहले अल्लाह ताला इन्हीं औलादों को हम जलता हुआ देखेंगे अगर हमने इनकी तरबियत ना की। तो याद रखें, अगर हमें ये अजीज हैं तो फिर हम इनको आखिरत के उस जहन्नम से बचाएं। खुद अल्लाह ताला सूरह तहरीम में कहता है, कू अनफुसकुम, सबसे पहले अपने को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने अहले खाना को बचाओ। आज आप देख रहे हैं हमारे घरों का क्या हाल है, किस कदर हम अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। कभी नमाज भी पढ़ ली और घर के अंदर मखलूत महफिलें और पता नहीं क्या क्या वो चीजें जिससे माशरे में सिवाय फसाद के कुछ नहीं हो। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इन चीजों पर कायम रखे और इस हिदायत पर कायम रखे जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान और नबी के आमीन जरिए दी। सुम्मा आमीन। अब अल्लाह कहते हैं कि देखें, दुनिया में वहां सब मान रहे हैं। अब अल्लाह कहते हैं, वकालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, काफिरों का क्या आप देख लें, उनको आज भी का काफिर भी ये कहता है बस दुनिया सब कुछ है, और वो कहते हैं कि नहीं, मगर बस हमारी दुनिया ही की जिंदगी है और हमने मरने के बाद जिंदा नहीं किए जाएंगे। ये है उनका ख्याल, और इसीलिए दुनिया में और वहां आप देख ऐसी लेंगे। खुशफहमी में मुब्तला थे सर। हाँ, लेकिन आप देखें ना मैडम कि किस तरह अल्लाह ताला ने बताया कि दुनिया जब वहां आखिरत में जाएंगे तो सारी बातें मानेंगे। क्यों? उसके नताइज देख रहे हैं सामने, तबाकुन नताइज। और आज उसमें आखिरी आयत है जो आज हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 30, वलो तरा इज़ा वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम क़ाल अलैस हाज़ा बिलहक़, काश तुम देख सकते जबकि वो खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने उस वक्त, और वो पूछेगा कि क्या ये हक नहीं है? कालू बला, उस वक्त क्या कहेंगे? बिल्कुल हक है, सामने है। वो रब्बिना, और हमारे रब की कसम, काला फजूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, तो चखो उस अजाब का मजा जो दुनिया में हरकतें करते रहे थे।
اللہ ताला से पनाह मांगें कि हम उसकी नाफरमानियां ना करें, हम उसका तकवा की जिंदगी गुजारें। तकवा क्या है? नेकियों में सबकत और बुराइयों में से मुकम्मल इज्तिनाब। ये वो आमीन जिंदगी सुम्मा है। आमीन सर। अल्लाह ताला हमें इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वरना आप देख रहे हैं कि इन आयात में किस तरह अल्लाह ने बताया है कि उन लोगों का अंजाम क्या होगा जो खुद भी दीन पर अमल न किया और दूसरों को भी रोका दीन पर अमल करने से। हमें जार अल्लाह है, और ताला देखें कितनी प्लीज बड़ी प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दें। हम न सिर्फ अल्लाह से डरते हुए नेक अमाल करें, बल्कि इसी चीज को दूसरों तक पहुंचाने का भी जो इन आयात में सबक मिलता है कि अल्लाह के यहाँ इसकी भी बड़ी बासपुरस होगी कि तुमने ये दीन जो बरहक है तुम्हें पहुंचा अंबिया के जरिए, अब नबी सल्लम नहीं है, तुम्हें पहुंचाना लोगों को, क्या तुमने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं दूसरों तक इस दीन को पहुंचाऊं। आमीन अल्लाह सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दुनिया के मुसलमानों को भी अल्लाह तौफीक फरमाए, अता फरमाए। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे अमल की भी और समझने की कुरान को इसी तरह जैसे आप समझाते हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, हम लोगों के औलादों को भी दीन के रास्ते पे चलाए, तब तमाम दुनिया के मुसलमानों को इसी तरह दीन से जोड़े रखे, और हम लोगों का ये बैठना कबूल कर ले सर। हम लोगों से जो भी गलतियां होती हैं, खुदाइयाँ होती हैं, इस 1 घंटे के अंदर अल्लाह माफ करने वाला है, उसकी ज़ात बहुत बुलंद है। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, उनकी बीमारियों को दूर करे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, और हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले, हम लोगों को हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे परवरदिगार। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह।